बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह ठीक होंगे और बारगाह इलाही में दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत इसी तरह से बनाए रखे। बेशक कि हमारा परवरदिगार बेहद गफूरुर रहीम है। जी मैं हूँ इकरा मोहम्मद शफीक और आप लोग देख रहे हैं कुरानवी तर्जुमा एंड तफसीर। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत जो है इसी तरह से बनाए रखे। अल्लाह ताला का करोड़ शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये माह मुबारक जो है नसीब फरमाया एक बार ज़िंदगी में। फिर अल्लाह ताला हमें इस माह मुबारक को इस तरह से गुजारने की तौफीक दे जिस तरह से गुजारना उसे हमारा पसंद है। इस माह मुबारक की बरकतें, फजीलतें, रहमतें और जो नूर है अल्लाह ताला हम सब पर बरसाए। इस माह मुबारक के सदके अल्लाह ताला हम सब की गलतियों, खताओं और गुनाहों को अफ़ू दरगुज़र फरमाए। अल्लाह ताला इस माह मुबारक के सदक़े से हम सब की मुश्किलात को हल फरमाए। हमें दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। हम सब के हक़ में हमारी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए। और आप लोगों से भी ये दरख्वास्त है कि अल्लाह जब भी आप दुआएं मांगे तो इस गुनहगार को भी अपनी दुआओं में शामिल हाल रखिएगा। मुझे, मेरे वालिदैन को, मेरे बहन भाइयों को, तमाम उम्मत मुसलमा के हक़ में दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला हम सब पर जो है अपनी रहमत बनाए रखे। हम सबको ऐसा बंदा बनाए जिस तरह से बनना जो है हमारा उसे पसंद है। हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अल्लाह ताला की ज़ात अता फ़रमाए जिस तरह की ज़िंदगी गुजारने का उसने हमें हुक्म दिया है। हमारी गलतियों, खताओं और गुनाहों से अफ़ू दरगुज़र फरमाए। हमारे आमाल को सालिहा फरमाए। हमें दुनिया आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ जो है अल्लाह ताला की ज़ात नसीब फरमाए। बेशक के उसी की ज़ात है जो हमें इंशाअल्लाह कामयाबियाँ अता फरमाती है और उसी की ज़ात है जो आगे भी अता फरमाएगी। जी अपनी क्लास का आगाज़ करने से पहले आइए अच्छी अच्छी नियतें कर लेते हैं कि क्या माल का दारोमदार नियतों पर है। तो हम नियत करते हैं कि इंशाल्लाह हम जो कुछ पढ़ेंगे, जो कुछ सुनेंगे, इस पर ख़ुद भी अमल करेंगे और इसे दूसरों तक भी पहुंचाएंगे ताकि वो भी इसके ऊपर अमल करने की तौफीक हासिल कर सकें। बेशक के तमाम तौफीक़ात बारगाह इलाही से ही नसीब होती हैं। जी जैसा कि आप लोग भी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरह बकरा शरीफ को उसके तर्जुमे और उसकी तफसीर के साथ पढ़ रहे हैं। हम इसकी 25 आयात अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं उसके तर्जुमे और उसकी तफसीर के साथ, जिनमें सबसे पहले हमने कुरान करीम के बारे में पढ़ा कि कुरान करीम अल्लाह ताला की लारेब किताब है। इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं। जब ये है ही कलाम इलाही तो इसमें शक की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती। फिर मुत्तकीन की सिफ़ात बयान फरमाई गई हैं। उसके बाद कुफ़ार का जिक्र हुआ। उसके बाद मुनाफिकीन का जिक्र हुआ। उसके बाद अल्लाह ताला अपने बंदों से खिताब फरमा रहा है, क्या मेरे बंदो, मैं ही तुम्हारा खालिक व मालिक राज़िक हूँ, मैंने ही तुम्हें पैदा फरमाया है। और इससे आगे अल्लाह ताला अपने होने की, अपने खालिक व मालिक होने की दलाइल जो हैं वो पेश फरमा रहे हैं। आज हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे आयत नंबर 26 से। तो आज हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे आयत नंबर 26 से। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 26, पहले इसका तर्जुमा। इन्ना बेशक अल्लाह ला नहीं यस्तही हया फरमाता अयत रिबा के ज़िक्र करे मसलन कोई मिसाल मा जो बाऊदतन मच्छर की हो, फ़मा फ़ौक़हा या इससे भी हकीर चीज़ की, फ़अम्मा तो जो, फ़अम्मल्लज़ीना लोग जो ईमान लाए, आमनु ईमान लाए हैं, फ़यअलमूना वो खूब जानते हैं, अन्नहु कि ये, अन्नहुल हक़्क़ु ये मिसाल हक़ है, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, और अम्मल्लज़ीना कफ़रू और जिन्होंने कुफ्र किया, फ़यक़ूलूना सो वो कहते हैं, मादा क्या, अरादल्लाहु कस्त किया अल्लाह ने, बिहादा इस मिसाल के ज़िक्र से, बिहादा इस मसला मिसाल के ज़िक्र से, युदिल्लु कि वो गुमराह करता है भी इससे कसीरन बहुतों को, और यह दी हिदायत देता है भी इससे कसीरन बहुतों को, व और माँ नहीं युदिल्लु वो गुमराह करता भी इससे इल्ला मगर इल्लल फासिकीन नाफरमानों को। अस्तगफिरुल्लाह। बामुहावरा तर्जुमा।
بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا اس سے کہ ذکر کرے کوئی مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی حقیر چیز کی۔ تو جو ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے جو اتاری گئی ہے، اور جنہوں نے کفر کیا سو وہ کہتے ہیں کہ کیا قصد کیا اللہ نے اس مثال کے ذکر سے کہ یہ گمراہ کرتا ہے اللہ اس سے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہتوں کو، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے اللہ مگر نافرمانوں کو۔ تفسیر آیت نمبر 26 کی۔ اس آیت مبارکہ میں جو پہلی بات ہوئی ہے اس میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بیان فرمائیں یا اس سے بھی حقیر چیز کی مثال فرمائیں تو مثال بیان فرمائیں تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے حیا نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد حکمت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقصد جو مثالوں کو بیان فرمانے کا ہے وہ ہدایت ہوتا ہے، عبرت ہوتا ہے۔ تو اگر ان چیزوں کی مثالوں سے اللہ تعالیٰ ہدایت اپنے بندوں کو دینا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے حیا نہیں فرماتے۔ لیکن جو کفار ہیں، جو منافقین ہیں، وہ کیا کہتے ہیں جی؟ وہ یہ کہتے ہیں استغفر اللہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کسی مچھر کا یا اس سے بھی حقیر چیز کا جو ہے وہ ذکر کر کے اس کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ لوگوں کو سبق جو ہے وہ دیں۔ تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال یا مکڑی کی مثال بیان فرما رہے ہیں لوگوں کو عبرت حاصل کرانے کے لیے، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا قصد فرماتے ہیں، بے شک کہ جو سلیم الفطرت لوگ ہیں ان کو پتہ ہے، اس آیت مبارکہ میں آگے یہی بیان ہوا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ مثال جو ہے، یہ ذکر جو ہے ہمارے رب کی طرف سے ہے، تو اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ان کا اس کے اوپر پوری طرح سے ایمان ہے کہ یہ مثال جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان فرمائی گئی ہے۔ لیکن جو کفار ہیں استغفر اللہ، ان کا مقصد ہی ہٹ درمی ہے، تعصب ہے، ضد ہے۔ وہ تو استغفر اللہ مواقع ڈھونڈتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے اسلام کے خلاف استغفر اللہ برسرے پیکار ہوں، کوئی نہ کوئی اعتراض جو ہے وہ اسلام کے اوپر کھڑا کریں۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں بھی یہی ذکر فرمایا گیا ہے کہ جو کفار ہیں وہ اس طرح کی مثالوں سے یہ مقصد استغفر اللہ اللہ تعالیٰ کے لیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں جیسے کہ آیت مبارکہ میں بیان فرمایا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قصد فرمایا، استغفر اللہ ارادہ فرمایا کہ وہ اس سے بہتوں کو ہدایت دے، یعنی جو ایمان والے ہیں وہ تو اس سے ہدایت ہی حاصل کرتے ہیں، اور جو بہت سے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ گمراہ کریں۔ تو دیکھیں یہ کفار کی اپنی جو ہے ان کا نقطۂ نظر ہے، یہ ان کی اپنی عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی بیان فرماتے ہیں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بیان فرماتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے سلیم الفطرت لوگ ہیں وہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیت مبارکہ آتی ہے یا کوئی مثال بیان فرمائی جا رہی ہے تو وہ اپنے رب کریم کے بہت زیادہ قریب آتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حکمت کے جو دروازے ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ لیکن جو منافقین ہیں، جو کفار ہیں، جن کا مقصد ہی استغفر اللہ اسلام کو ترقی کرنے سے روکنا ہے، تعصب پھیلانا ہے، فتنہ فساد پھیلانا ہے، تو وہ اس سے کیوں کر ہدایت حاصل کر سکتے تھے؟ تو یہ ان کی اپنی غلطی تھی کہ انہوں نے ان مثالوں سے، ان آیات سے ہدایت حاصل نہیں کی، اور بجائے اس کے کہ وہ ہدایت حاصل کرتے الٹا وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مچھر یا اس سے بھی گئی گزری استغفر اللہ اس سے بھی حقیر چیز جو ہے اس کے بارے میں مثال بیان فرمائیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ایسا فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا قصد کیا ہے کہ اس کے ذریعے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سے جو لوگ ہیں ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ اس اعتراض کا بھی جو جواب ہے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ میں فرما دیا کہ اس سے نہیں گمراہ ہوتے لیکن فاسقین، نافرمان۔ اب فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے جو دائرہ کار ہے اس سے باہر نکل جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ ہمیشہ اس کا ہی الٹ کرتا ہے۔ اور یہ کفار کا یہی طریقہ کار تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تھا وہ اس کے الٹ ہی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو
سب کو تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو یہ کفار ہی تھے جنہوں نے اعتراض کیا، تو جو اللہ نے انہیں حکم دیا اس کا الٹ انہوں نے کیا ہے، تو یہ ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے، ان کی انہی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے اسی انکار کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے دائرہ کار سے نکل گئے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کسی مچھر کی مثال بیان کریں، یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی، اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی جو ہے مثال بیان کریں، تو اس سے متقین اللہ تعالیٰ کے ایمان والے بندے تو ہدایت حاصل کرتے ہیں، لیکن جو منافقین ہیں، جو کفار ہیں، وہ اس کے ذریعے گمراہ ہی ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس سے ہدایت حاصل کریں، وہ الٹا اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کرنے کا جو ہے وہ قصد استغفر اللہ فرمایا ہے بہتوں کو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے گمراہ نہیں ہوتے، لیکن فاسقین اور یہ در حقیقت کفار ہی ہیں جن کی زندگی کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی استغفر اللہ نافرمانی ہے، اسلام کو پھیلنے سے روکنا ہے، فتنہ فساد پھیلانا ہے، جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے کام کے کرنے کا حکم دیا اس کے الٹ کرنا ہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ تو یہ بہت ہی سیدھی سی آیت مبارکہ تھی، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آئیے اپنی اگلی آیت مبارکہ یعنی آیت نمبر 27 کا پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف چلیں گے۔ جی آیت نمبر 27 اس کا انشاءاللہ ترجمہ پڑھیں گے، پھر ہم اس کی تفسیر کی طرف چلیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الذین وہ لوگ جو ینقضون جو توڑتے رہتے ہیں عہد اللہ عہد خداوندی کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے عہدوں کو، من بعد اسے بعد میں میثاقہ پختہ باندھنے کے بعد، ویقطعون اور کاٹتے رہتے ہیں، ما امر اللہ بھی اسے حکم فرمایا اللہ نے جس کے، ان یہ کہ یوصلا کے جوڑنے کا، اور یفسدون اور فساد مچاتے رہتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک وہی لوگ ہم الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ، وہ جو توڑتے رہتے ہیں عہد خداوندی کو، اسے پختہ باندھنے کے بعد اور کاٹتے رہتے ہیں، اسے حکم فرمایا اللہ نے جس کے جوڑنے کا اور فساد مچاتے رہتے ہیں زمین میں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جو پچھلی آیت مبارکہ بیان ہوئی ہے، جو فسق و فجور پھیلاتے ہیں جو کفار، وہ ان کو فاسق کیوں کہا گیا ہے، اس کی وجہ اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی ہے کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پختہ عہد لیا، اس پختہ عہد کو انہوں نے توڑ دیا، جب عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں سے عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور سب نے عرض کی کہ بلا ہاں بالکل یا الہی تو ہی ہمارا رب ہے، تو دنیا میں آنے کے بعد کچھ منافقین ہوگے، کوئی کفار ہوگے، استغفر اللہ، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ اسی عہد کی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ اسی کے اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ اے میرے بندوں میں ہی تمہارا رب ہوں، لیکن دنیا میں آ کے انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا پختہ کرنے کے بعد۔ یا پھر اس سے مراد یہ عہد بھی ہو سکتا ہے کہ تمام اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام جو ہیں ان پر ایمان لانا لازم ہے، لیکن اس کے اوپر بھی کچھ لوگ جو کفار تھے وہ بعض کو مانتے تھے بعض کو نہیں مانتے تھے، تو اس عہد کے توڑنے کو بھی یہاں سے مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو اگلی جو اس آیت مبارکہ میں بات ہوئی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے کہ اپنے تعلقات جو ہیں ان کو قائم رکھو، صلہ رحمی اختیار کرو، اور زمین میں فتنہ فساد نہ مچاؤ، لیکن جو کفار ہیں، جو منافقین ہیں، وہ یہی کرتے ہیں کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے وہ اس کے الٹ ہی کام کرتے ہیں، تو یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے قطع تعلقی کیا کرتے تھے، ان کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، اور زمین میں فتنہ فساد پھیلایا کرتے تھے۔ تو یہ جو فسق و فجور پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مثالوں سے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے نہیں گمراہ ہوتے، لیکن وہ لوگ جو فاسق ہوں، یعنی جو نافرمان ہوں، اور ان کو آگے جو ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ان کی مثال بیان فرما رہے ہیں کہ فاسق کسے کہتے ہیں، فاسق اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد کر کے توڑ دیتے ہیں، اور جن چیزوں کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو بھی توڑنا وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں، صرف تعصب، ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استغفر اللہ حکم ہے تو یہ ہم اس کے استغفر اللہ الٹ ہی کریں گے۔ ان کا جو مقصد تھا وہ یہی ہوتا تھا، اور وہ صرف یہ تعصب اور ضد کے بنا پر یہ کام کیا کرتے تھے۔ جی یہ تھی آیت نمبر 27 کی تفسیر۔ تو آئیے ہم آیت نمبر 28 کی طرف چلتے ہیں، پہلے اس کا ترجمہ پڑھیں گے پھر اس کی تفسیر کی طرف چلیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔
کیفا کیوں کر تکفرونا تم انکار کرتی ہو باللہ اللہ کا اور کنتم تم امواتن مردہ تھے فاحیاکم اس نے تمہیں زندہ کیا ثم پھر یمیتکم تمہیں مارے گا ثم پھر یحییکم تمہیں زندہ کرے گا ثم پھر الیہ اس کی طرف ترجعون تم پلٹائے جاؤ گے۔ بامحاورہ ترجمہ، کیوں کر تم انکار کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ تفسیر آیت نمبر 28 کی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، جو کفار ہیں بالخصوص ان سے بیان ہو رہا ہے، استغفر اللہ، جو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اس کے بعد ہمیں زندگی جو ہے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، اسی وجہ سے وہ اپنی نافرمانیوں میں فسق و فجور میں ڈوبے رہتے تھے، کیونکہ ان کے خیال سے یہی جو زندگی ہے یہی ہے ابدی زندگی، یہ فانی ہے، اس کے بعد ابدی زندگی کا ان کے نظر میں کوئی تصور ہی نہیں تھا، اور وہ ہمیشہ یہی سوال کیا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، ہم بوسیدہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں کیسے زندہ فرمائے گی؟ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، تم کفر کیوں کرتے ہو، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کیوں نہیں لا رہے ہو، کیوں اس کی نافرمانیاں کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، تمہارے جسم میں روح جب ڈلی تب تم زندہ ہوئے، اور یہ روح تمہارے رب کریم میں ڈال دی ہے، اس سے پہلے تم مردہ تھے، تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اس میں صرف کفار کے بارے میں ہی ذکر نہیں ہے، اس میں ہمارے بارے میں بھی ذکر ہے، ہمارے لیے بھی اس میں عبرت ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کے استغفر اللہ نافرمانیاں کرتے ہیں، جو ہم اس میں فخر کرتے ہیں، اپنے آپ کے اوپر بڑا غرور کرتے ہیں، اپنے حسن کے اوپر، اپنی زندگی کے اوپر، یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنی ابتدا کی طرف دیکھنا چاہیے، جسے کہتے ہیں نا اپنی اوقات جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کچھ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہمیں نست سے ہست کیا ہے، اسی نے ہمیں زندہ فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں زندگی دی ہے، اور وہی ذات ہے ایک تمہاری ایک ٹائم پیریڈ جس نے جو اس ذات مبارکہ نے مقرر کیا ہوا ہے، جب وہ ٹائم پیریڈ گزر جائے گا تو تب اللہ تعالیٰ تمہیں پھر موت کی طرف لے جائے گا، یعنی پھر سے ہم جو ہے مردہ ہو جائیں گے، یعنی ہمیں اجل آ جائے گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں پھر زندہ فرمائے گی، اور پھر جو کچھ ہم نے اس دنیا میں کیا ہوا ہے اس کے بارے میں ہمیں جواب دہی ہماری ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندہ فرمایا، پھر ایک ٹائم پیریڈ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو موت دیتا ہے، پھر وہ زندہ ہوتا ہے، قبر میں اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ جو ہے نیند سو جاتا ہے، اس کے بعد پھر اٹھتے ہیں، اور کتنا خوبصورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے کہ تمہیں اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، جن کا پختہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا خالق و مالک ہے، پر ہمارا پروردگار ہے، ہمیں پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو وہ اپنی زندگی اس طرح سے گزارتے ہیں کہ وہ ہر اس کام کو کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں کرنے کا حکم دیا، اور ہر اس کام سے باز رہتے ہیں جس سے منع رہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، صرف اس لیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اور یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ میرے بندے، جو تم میری رضا کے لیے اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ اس دنیا فانی ہے، تمہیں اس فانی زندگی سے نکل کر اپنی ابدی زندگی طرف جانا ہے، اور یہ جو فانی زندگی ہے یہ بنیاد ہے تمہاری ابدی زندگی کی، تو تم فکر نہ کرو، تم اپنے رب سے ضرور ملاقات کرو گے، تم نے اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اس میں مومنین کے لیے خوشخبری ہے، اور جو کفار ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت ہے، سبق ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ تم مردہ تھے، میں نے تمہیں زندہ کیا، اب تم ایک زندگی کا ایک عرصہ گزارو گے تو پھر تمہیں موت آئے گی، اس کے بعد پھر تم زندہ ہوگے، تم سے سوال و جواب کیا جائے گا جو کچھ تم نے اس دنیا میں کیا ہے، اور اس کے بعد تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو صرف تمہیں زندہ ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ تمہیں اپنے خالق کی طرف بھی لوٹنا ہے، تمہیں اپنے مالک کی طرف بھی لوٹنا ہے جو تمہیں پیدا فرمانے والا ہے۔ تو جو کچھ تم اس دنیا میں کر رہے ہو، یا جو کچھ تم کر چکے ہو، یا جو کچھ کرو گے، ان سب کا تمہیں حساب دینا
پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اس آیت مبارکہ میں مومنین کے لیے تو خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے جو ہیں وہ بے تاب ہیں، اپنی زندگیاں اللہ کی رضا کی خاطر گزارتے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ہم اس ذات کریم سے ملیں گے جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، جو ہماری زندگیوں کو چلا رہا ہے۔ اور دوسری طرف منافقین کفار جو ہیں ان کے لیے اس میں عبرت ہے کہ وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اس زندگی کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ صرف تمہیں زندگی دی جائے گی بلکہ تمہیں اپنے خالق کی طرف بھی لوٹ کر آنا ہے، اور پھر تمہیں اپنے اس دنیا میں جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ چلیں جی، الحمدللہ آیت نمبر 28 بھی ہم نے پڑھ لی، اب ہم انشاءاللہ آیت نمبر 29 کی طرف چلتے ہیں۔ والذی، وہی تو ہے، خلقہ، جس نے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، ما، جو کچھ، فی الارض، زمین میں ہے، جمیعاً، سب کا سب، ثم، پھر، ثم استویٰ، پھر توجہ فرمائی، الی السماء، آسمان کی طرف، فسوّاہن، تو ٹھیک ٹھیک بنا دیا انہیں، سبع سماوات، 7 آسمان، اور ہوا وہ بکل شیء علیم، اور وہ سب کچھ خوب جانتا ہے۔ یہ ہے جی آیت نمبر 29، اس کا پہلے باب محاورہ ترجمہ پڑھیں گے، پھر ہم اس کی تفسیر کی طرف چلیں گے۔ وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب، پھر توجہ فرمائی اوپر کی طرف، تو ٹھیک ٹھیک بنا دیا انہیں 7 آسمان، اور وہ سب کچھ خوب جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنے خالق و مالک ہونے کی پھر سے دلائل جو ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں، اپنے بندوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں کہ اے میرے بندو، میں صرف تمہیں ہی زندگی میں نے تمہیں نہیں دی اور تمہیں ہی موت نہیں دوں گا، اس کے بعد تمہیں میری طرف لوٹنا ہے، بلکہ یہ جو زمین جس کے اوپر تم چلتے پھرتے ہو، جہاں تم اپنے مکانات بناتے ہو، اپنی سبزیاں اگاتے ہو، پھل جو ہے اس کو اگاتے ہو، اناج اگاتے ہو، یہ جو زمین ہے یہ میں نے تمہارے لیے پیدا فرمائی ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے، ندی، نالے، پہاڑ، جو کچھ بھی ہے، یہ ساری چیزیں میں نے ہی تمہارے لیے پیدا فرمائی ہیں، اس میں تمہارے لیے دینی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ دینی یہ کہ جب تم ان چیزوں کی طرف دیکھتے ہو تو تمہیں اپنے رب کے ہونے کا جو تمہارا احساس ہے وہ اور زیادہ پختگی کی طرف تمہیں لے جاتا ہے، اور دنیاوی فائدے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے استعمال کے لیے پیدا فرمائے ہیں، تو جس کے استعمال کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ تمہارے لیے مفید ہے، تمہیں ان کو اپنے استعمال میں لانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے صرف اس زمین کو ہی تمہارے لیے نہیں پیدا فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا فرمانے کے بعد آسمان کا جو ہے اس کو بنانے کا قصد فرمایا، ارادہ فرمایا، اور اس کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیے۔ یہاں پہ 7 آسمانوں کا ذکر ہے۔ ہم جو دیکھتے ہیں نیلا فلک، اپنے اوپر نیلا آسمان، وہ ایک ہی ہے، اس سے اوپر 7 آسمان جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، اور کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف بنا نہیں دیا بلکہ اس کو ٹھیک ٹھیک بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو کفار ہیں اللہ تعالیٰ کے استغفر اللہ اوپر اعتراض کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان لیں۔ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے اس زمین و آسمان کو بغیر کسی نمونے کے پیدا فرمایا ہے، بغیر کسی مثال کو دیکھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی حکمت سے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے کیا بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ کہ کفار جو ہیں وہ کس وجہ سے ایمان نہیں لا رہے، کیوں جو ہے وہ ضد کر رہے ہیں، ہٹ درمی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مثالیں بیان فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندوں میری طرف لوٹ آؤ، اپنے خالق کے ساتھ جو ہے اس کے استغفر اللہ مد مقابل استغفر اللہ کھڑا ہونا جو ہے تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تم اپنی ذات کو دیکھو اور پھر اپنے رب کی ذات کو دیکھو، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اس کی جو آیات ہیں ان کے اوپر تم اعتراض کرو، وہ جو تمہارے لیے مثالیں بیان فرما رہے ہیں اس کے اوپر تم اعتراض کرو، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہی ہے کہ اس نے بغیر کسی نمونے کے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا ہے، اور اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے کہ تم اس سے دینی اور دنیاوی فائدے حاصل کرتے ہو۔ جتنا زیادہ تم اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو دیکھو گے، تمہارا جو اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین ہے وہ اور زیادہ پختہ ہوگا۔ لیکن جو کفار ہیں ان کا مقصد جو ہے وہ استغفر اللہ نافرمانی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے معاملات سے محفوظ رکھے، ایسے عمل سے محفوظ رکھے کہ ہم ایسا کچھ کریں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، یہ مثالیں اپنے بندوں کے لیے ہی ہیں کہ اے میرے بندو اپنے فسق و فجور سے باز آ جاؤ، میں ہی تمہارا رب ہوں، تم میرے بندے ہو، میری طرف لوٹ آؤ۔
یہی نہیں کہ میں نے صرف زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور تمہیں پیدا فرما دیا بس اتنا ہی، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ تم جو کچھ کر رہے ہو مجھے اس کا بھی پورا پورا علم ہے۔ میں نے تمہیں جو کرنے کا حکم دیا ہے تم وہ نہیں کر رہے ہو، اور جو سے میں نے منع فرمایا ہے تم وہ سب کچھ کر رہے ہو، تو تم اس چیز سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے ان چیزوں کو احاطہ نہیں کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اسے ہر چیز کا علم ہے۔ ہاں اس کا بدلہ جو ہے وہ اس نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، جب تک کہ وہ وقت نہیں آئے گا تب تک کہ تمہیں کھلی چھوٹ ہے، تم جو چاہے وہ کرو، لیکن اس سے اپنے آپ کو آزاد نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ان چیزوں سے بے خبر ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے ہو، تو اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اپنے خالق کی طرف لوٹ آؤ، اپنے مالک کی طرف لوٹ آؤ۔ دیکھیں یہ قرآن کریم کا حسن بیان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے اپنے بندوں کو اپنی طرف بلانے کے طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے وہ خالقیت اپنی جو ہے ہر ایک کو بتائے، اپنی پہچان یہ کس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ کوئی روز قیامت یہ اعتراض نہ کرے کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ ہمیں پیدا فرمانے والی ایک ذات ہے، ہمیں تو کسی نے خبر ہی نہیں دی کہ اس کائنات کو چلانے والی جو ہے وہ ایک ذات ہے اور ہمیں اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ ان سب اعتراضات کو رد فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بارہا اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں، بارہا اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو یہ دیکھو میری ذات کی طرف آؤ، میری طرف لوٹ کے آؤ، میں نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، اس کائنات کو میں نے تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے، تو لہٰذا تم وہ کرو جس کو کرنے کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، اور اس چیز سے منع ہو جاؤ جس سے منع ہونے کا میں نے تمہیں حکم دیا ہوا ہے۔ جی یہ تھی آیت نمبر 29 تک کی ترجمہ اور تفسیر۔ الحمدللہ ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے پڑھنے پڑھانے میں اور آپ کے سننے سنانے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی کے ہم طلبگار ہیں، بے شک کہ ہمارا پروردگار بے حد غفور الرحیم ہے، وہ ہماری نیک نیتوں کو الحمدللہ جانتا ہے، اور یہ اسی کی توفیق ہے جو اس نے ہمیں دی ہوئی ہے۔ تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کار خیر کو انشاءاللہ اسی طرح سے جاری و ساری رکھے، ہمیں اس کے اوپر استقامت عطا فرمائے، اور اس کی برکتیں جو ہے وہ ہم سب کو انشاءاللہ نصیب فرمائے۔ اور ایک بار پھر آپ لوگوں کو رمضان المبارک بہت بہت زیادہ مبارک ہو۔ بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یہ وقت جو ہے پتہ نہیں اگلی گھڑی کا بھی انسان کو علم نہیں ہوتا کہ ہوگی یا نہیں ہوگی، بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے جو ہے وہ قدر کرنے کی، اس وقت کی توفیق عطا فرمائے، اس کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت ہی بابرکت وقت ہے، یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو ویسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا اس کو ہمارا گزارنا جو ہے وہ پسند ہے۔ اپنی کلاس سے ہم الوداع لیتے ہیں، آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے بہت جلد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔